अस्सलाम वालेकुम। अंदर की ख़बर के साथ मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज का प्रोग्राम भी हस्ब साबिक जिस तरह से जो सूरत हाल चल रही है, हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें जो कि अभी तक मंज़र आम पर नहीं आई हैं। आज भी हमारी कोशिश रहेगी इसी हवाले से, क्योंकि आज भी पिछले मुसलसल 10 से 12 दिनों से पाकिस्तान का किरदार जो है, ईरान, अमेरिका और इसराइल की ये जो जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान का किरदार एक बहुत ही पॉजिटिव होकर सामने आ रहा है। तमाम मुल्कों की नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं और उम्मीदें भी पाकिस्तान से लगाई गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहला दौर हो चुका है और दूसरा दौर भी अब करीबी है। बाज़ जो CNN की अगर रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक कल जो है ईरानी वफ़द, यानी मंगल के रोज़ ईरानी वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुँच जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज के इस प्रोग्राम में एक अहम चीज़ है जिस पे हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे, और वो ये है कि 4 बहरी रास्ते ऐसे हैं जो कि अहम तरीन ट्रेड रूट समझे जाते हैं पूरी दुनिया के लिए। उनका नाम है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो हर किसी को आजकल जो है वो पता है। उसके बाद जो है वो रेड सी में बाब अल मंदेब है। उसके बाद तीसरे नंबर पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का और सुएज़ कनाल। ये वो 4 रास्ते ऐसे हैं कि जो कि एक शहरक समझे जाते हैं पूरी दुनिया की ट्रेड के, और ये वो चारों रास्ते हैं जो कि मुस्लिम उम्मा के कंट्रोल में है। इनकी अहमियत क्या है, इनके कितने पॉजिटिव या नेगेटिव असरात हो सकते हैं पूरी दुनिया के ऊपर, ये सब कुछ जानने के लिए हम कोशिश करेंगे नहीं बल्कि हम शुक्रगुजार हैं जनाब रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब के कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वो हमारी नॉलेज में इजाफा करेंगे कि ये जो 4 ट्रेड रूट्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये पूरी दुनिया को किस हद तक जो है वो कंट्रोल करने में कारगर साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में देने का। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहेंगे, आपने इंट्रो में यकीनन सुन लिया होगा, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये इन सबसे पहले तो हम इन 4 पॉइंट्स के हवाले से हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा, गाइड कर दीजिएगा इनकी जो जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है ये क्या है। ये चारों जो ट्रेड रूट्स हैं ये मुसलमानों के कंट्रोल में है, मुस्लिम ममालिक के कंट्रोल में है। इवन देन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है इस वक्त मुस्लिम ममालिक ही हुए हैं। क्या वजूहात समझते हैं आप ज़रा बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को स्टडी किया हुआ है, आपने इन पे काम किया हुआ है, हमें भी गाइड कीजिएगा प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है जो कि जिस पे ज़्यादातर बात नहीं होती है और हमें शायद इस पे बात करने की ज़रूरत है। देखिए ये जो 4 जगहों का आपने नाम लिया, इसमें से 3 स्ट्रेट हैं और 1 कैनाल है। तो स्ट्रेट कैनाल का पहले तो फर्क वाज़ेह होना चाहिए। स्ट्रेट एक कुदरती आबी गुजरगाह होती है, तंग गुजरगाह होती है जो कि 2 बड़े पानी की जो बॉडीज होती हैं उनको मिलाती है आपस में, तो उसको स्ट्रेट कहते हैं। और वो हमेशा ज्यादातर स्ट्रेट हैं वो चोक पॉइंट्स ही हैं, वो पॉइंट बन जाती हैं क्योंकि वो तंग गुजरगाह होती हैं। तो आप बड़े पानी से जब तंग पानी में आते हैं तो जाहिर बात है कि वो चोक पॉइंट बन जाता है, और फिर उसमें से निकल के जब आप दूसरे बड़े पानी में जा रहे होते हैं तो अगेन वो चोक पॉइंट बन जाता है। तो स्ट्रेट एक नेचुरल आबी गुजरगाह होती है। कैनाल जो होती है वो आप खुद बनाते हैं, इंसान बनाता है कैनाल। अब ये जो सुएज कैनाल आपने जिक्र किया, पनामा कैनाल है, ये सब इंसान ने खुद बनाई है अपनी सहूलत के लिए, और इनके बनाने में पैसा भी लगता है और इनके बनाने में टेरिटरी लगती है किसी न किसी मुल्क की। तो फिर इन कैनाल पे आप लेवी लगाते हैं, टैक्स टोल लगाते हैं, जो भी उनको पे करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी उसको यूज करने की, क्योंकि जिस उसका सरमाया लगा है इसमें। ठीक है, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है दुनिया में कि इनको सबकी पूरा होना चाहिए और सबको तैयारी होनी चाहिए इसको यूज करने के लिए, और किसी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी जिनके ऊपर कुछ हुए हैं ऑलरेडी, और वो जिस मुल्क की टेरिटरी में आते हैं उस मुल्क को पाबंद किया गया है कि आपने शिपिंग को किस तरह से सहूलत देनी है और क्या आप। लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसका आजकल खास तौर पे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, इसमें कोई इकरार एग्रीमेंट नहीं है, और ये ईरान और ओमान इन दोनों की जुरिसडिक्शन में आती है, यानी टेरिटोरियल वाटर्स में आती है। जी सर। और टेरिटोरियल वाटर की डेफिनेशन ये है कि उसके उस मुल्क की जुरिसडिक्शन। सर टेरिटोरियल वाटर को जरा दोबारा से बता दीजिएगा। तो आप पर्शियन गल्फ
آئیں گے, اسٹریٹ آف ہرمز سے گلف آف عمان میں آئیں گے اور گلف بحر عرب میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں باب المندب کی, تو باب المندب بیسیکلی ریڈ سی کو ملاتا ہے عریبین سی سے, انڈین اوشن سے. تو آپ میڈیٹرینین سے جب چلتے ہیں, یہ یورپ اور جو نارتھ افریقہ کا ڈارک اوشن ہے یہ میڈیٹرینین میں ہوتا ہے, وہاں سے آپ سوئس کینال کے ذریعے ایک ہوتے ہیں, اور پھر آپ اس سوئس کینال کے ذریعے اور ریڈ سی سے پھر آپ ہوئے عریبین سی کہتے ہیں یا آپ انڈین اوشن چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ملاکا اسٹریٹ اور ملیشیا کے پاس ہے جی, اور وہ آپ انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے اور آپ دوسری طرف نکل جاتے ہیں, ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ چائنا سی وغیرہ آ جاتا ہے, آپ اس طرف نکل جاتے ہیں. تو یہ ساری گزرگاہیں ہیں اور یہ نیچرل گزرگاہ ہے سوائے کینال کے, جو بھی نیچرلی طور پہ چوک پوائنٹ ہیں. اب دیکھیے آپ چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ لوکیشن خاص طور پہ جو انڈین اوشن میں ہے, جن کے ذریعے دنیا کی ٹریڈ ہوتی ہے, اوشن رکھنے والے یہاں پہ فیصل صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا, آپ کی آواز جو ہے وہ ڈسٹورٹ ہو رہی ہے. فیصل صاحب معذرت چاہوں گا قطع کلامی کے لیے, آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹورٹ ہو رہی ہے, دوبارہ بتانا پسند کریں گے ہمیں؟ جی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہاں شروع کرتا ہے. سر آپ ہمیں بتائیے گا یہ جو قدرتی گزرگاہ ہے اور اس میں, اور اس کے بعد سوئس کنال کی جو بات ہو رہی تھی, دوبارہ بتائیں, آپ کی آواز کٹ گئی. آپ سوئس کنال کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, اور اس کے بعد جو یہ قدرتی گزرگاہ سے جو اب بات آ گئی ہے, جو کیا کہتے ہیں سوئس کنال پہ, اس کے حوالے سے آپ ڈیٹیل بتا رہے تھے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ کس حد تک جو ہے وہ افیکٹو ہو سکتی ہے مزید کسی بھی پازیٹیو یا نیگیٹو. ہاں, سوئس کا میں آپ کو یہ بتا تھا کہ میڈیٹرینین سی جو ہے, جہاں یورپ لگتا ہے, ترکی لگتا ہے, نارتھ افریقہ کے ملک لگتے ہیں, یہ اس راستے کو ملاتا ہے ریڈ سی سے. یہ ایک شارٹ کٹ بنایا گیا ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو افریقہ کے نیچے سے گھوم کر آنا پڑے گا, جس میں کئی 100 میل کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو سوئس کینال کی وجہ سے وہ آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے, آپ کے ڈسٹینس بھی بچ جاتا ہے, پیسے بھی بچ جاتے ہیں. اور سوئس کینال سے آپ ریڈ سی میں آئے, ریڈ سی سے آپ باب المندب آپ نے کراس کیا, اور باب المندب سے آپ آ گئے انڈین اوشن میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ملاکا اسٹریٹ ہے. ملاکا اسٹریٹ انڈونیشیا اور ملیشیا کے پاس ہے, اور وہ بھی بے آف بنگال کو ملاتی ہے. ساؤتھ چائنا سی کی طرف آپ نے جانا ہو تو پھر آپ کو یہاں سے جانا پڑتا ہے. تو بیسیکلی یہ سارے جو آبی گزرگاہیں ہیں یہ نیچرلی اسٹریٹ پوائنٹس ہیں, اور جو سوئس کینال بنائی گئی ہے نہیں بن سکتی تھی کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, تو کینالز بھی چوک پوائنٹ بن جاتے ہیں. اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ تمام جو علاقے ہیں یہ مسلمان ملکوں کے پاس ہیں, اور انڈین اوشن میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ تمام تیز ترین اکانومی کے حامل ممالک ہیں. جو اکانومیز تیز ترین طریقے سے بڑھ رہی ہیں, خاص طور پہ جو ہمارا فار ایسٹ کا علاقہ ہے, چائنا ہے, یہ سارے. لیکن یہ جو گزرگاہیں ہیں یہ مسلمان ممالک کے پاس ہیں, اور مسلمان ممالک آج آپ کا سوال تھا کہ کیوں ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, اور ان کی کیوں وہ فائدے کیوں نہیں لے پا رہے ہیں جو ان کی وجہ سے مسلمان ممالک لے سکتے ہیں. دیکھیے مسلمان ممالک کو آپ صرف درگزر کر دیں کہ یہ اسٹیٹس میں ہم بات کر رہے ہیں یا کینال کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اس سے برملا مسلمان ممالک کا ایک بڑا ڈیلیما ہے, اور وہ ڈیلیما ہے کہ ہم نے اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا علم, ہم نے اس سے ہاتھ دھو لیے ہیں. دیکھیے مسلمان ممالک میں تعلیم, تربیت, تفکر, تحریر, تخلیق اور تحقیق, ان سب چیزوں کا فقدان ہے. یہ 6 تے ہیں جن سے
ہم نے اپنی جان چھڑا دی ہے، اور یہ کہ بناتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو آپ مجھے بتائیے کہ کس مسلم ملک میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور آپ اپنی چیزیں بنا رہے ہیں، خود انحصاری پہ ہیں، اور آپ کو کوئی چیز باہر سے دوسروں سے لینی نہیں پڑتی اور ان پہ آپ کی ڈپینڈنس نہیں ہے. تو ہم نے ان 6 چیزوں سے مبرہ ہو کر ہم نے آسان راستہ یہ ڈھونڈا کہ ہم دوسروں سے چیزیں لے لیں، وہ کام کریں، محنت کریں، علم حاصل کریں، تخلیق کریں، تحقیق کریں، اور پھر ان کی بنائی ہوئی چیز ہم لے لیں، اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے، وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، ہمیں جب مدد چاہیے ہوگی ہم ان کی طرف دیکھیں گے. تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا. تو ہمیں بیسیکلی اپنے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہماری جغرافی اتنی اچھی دی ہے، اس جغرافی کے اندر اتنی ساری چیزیں دی ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں. تو میرے ذہن میں تو ایک یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمارا جو بھی مسئلہ ہے اگر اس کو آپ بیک ٹریک کریں تو اس میں یہ جو 6 تے میں نے آپ کو بتائے ہیں اور جو مل کے R&D کرتے ہیں ہم نے اس سے جان چھڑا. بہت زبردست آپ نے گائیڈ لائن دی ہے. اگر تو یہ مسلم امہ اس کو فالو کر لیتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے جو پرابلمز ہیں وہ 90% پرابلمز تو میرے خیال میں سالو ہو جاتے ہیں اگر وہ یہ جو آپ نے گائیڈ لائن ابھی دی ہے یہ 6 تے والی یہ اگر فالو ہو جاتے ہیں تو یہ 90% پرابلمز. تو ایک چیز اور بھی سر، کیا اسی وجہ سے مسلم امہ میں جو ہے اتحاد کا فقدان بھی نظر آتا ہے کئی جگہ پہ، جیسا کہ اس کی وجہ سے نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ سے دیکھیں، آپ جب دوسروں پہ ڈیپینڈنس ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں، پھر وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے ملنا ہے، اس سے نہیں ملنا ہے، آپ نے اس سے ایسے تعلقات رکھنے ہیں، ہمارے اس سے اچھے تعلقات نہیں تو آپ کے بھی نہیں ہونے چاہیے، آپ نے یہ چیز اس سے نہیں لینی ہے، ہم سے لینی ہے یا ہمارے کسی دوست سے لینی ہے. تو پھر تو ڈکٹیشن آ جاتا ہے جب آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ ان سے جو چیزیں لیتے ہیں یہ ایک بالکل قدرتی عمل ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز لیں گے تو وہ اپنی فرسٹ ہینڈ چیز آپ کو نہیں دے گا، وہ آپ کو اپنی سیکنڈ ہینڈ چیز دے گا جس سے وہ فارغ ہو چکا ہے اور وہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے. تو آپ جب آپ اپنی طرف سے بڑا لیٹسٹ اکوپمنٹ بھی لیتے ہیں دنیا سے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہے، جو فرسٹ پرائرٹی والا اکوپمنٹ ہے وہ اس ملک نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے، اس میں مطلب کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا کا اصول ہے. اگر آپ بھی کسی کے ساتھ تجارت کریں گے اس قسم کی تو اپنی جو بیسٹ چیز ہوگی وہ اپنے لیے رکھیں گے اور سیکنڈ بیسٹ آپ اس کو دیں گے. بالکل صحیح سر. سوری ٹو کٹ یو آف، یہاں پہ پیچھے رہتے ہیں. ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا سر. یہ تو آپ نے ویپنز وغیرہ کے حوالے سے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑی بات کر دی. یہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے اسی میں دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں اگر 11 جنریشن چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ 9th یا 10th جنریشن جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے. جی بالکل یہ ایسی بات ہے کہ آپ کیونکہ آپ کی اپنی تو کوئی تحقیق ہے نہیں، کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے نہیں، کوئی آپ کا مشاہدہ نہیں ہے، کوئی آپ کی آبزرویشن نہیں ہے، بیس پہ کوئی ریسرچ ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس تو وہی آئے گا جو دوسرے کا جھوٹا ہوگا. بالکل آپ کے پاس تو اپنی نئی چیز نہیں آئے گی. یہ جو ایران اس وقت کھڑا ہوا ہے یو ایس اور اسرائیل کے سامنے، یہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اور اپنی چیزیں بنائی ہیں جو کہ اس وقت بھی ان کو کام دے رہی ہیں. اگر ان کے پاس آج کسی اور ملک کا اکوپمنٹ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آنے پہ کام ہی نہ آتا. صحیح ہے، چوک ہو جاتا ہے، کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک چیز اور سر، ایران کی بات آئی گئی ہے تو ابھی یہ ابنائے ہرمز کھل دے گا امریکہ نے جو جیسے ابھی ایک چائنا سے آتا ہوا ایک کارگو شپ ہے اس کو زبردستی اپنے انڈر کنٹرول کی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو امریکہ کی طرف سے مسلسل جو ہے وہ سخت الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے ایران کے حوالے سے، اور ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی بھی کر دی گئی ہے ایران کے لیے. تو کیا یہ چیزیں پازیٹیو سائڈ پہ جائیں گی یا نیگیٹو سائڈ پہ جائیں گی؟ اور ایران نے جو اسٹینس لیا ہے کہ جب تک یہ کھلے گا نہیں تب تک ہم مذاکرات کی طرف نہیں آ رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے؟ دیکھیں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ دونوں ممالک 3 چیزوں کو چیز کر رہے ہیں، وہ 3 چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ
انتہائی انجام تک جا رہے ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہو جائے گا. تو 3 چیزیں مجھے لگتا ہے ان دونوں ملکوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز یہ کہ یہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے میکسیمم کنسیشنز لوں. اچھا یہ بھی پتا ہے کہ دوسرا میکسیمم کنسیشن آرام سے نہیں دے گا جی. تو اسی لیے اس قسم کے کیے جا رہے ہیں. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ان کے لیے ہے کہ ہم اپنی ڈومیسٹک سپورٹ کو نہ لوز کریں. ہم لوگوں کو اپنے یہ بتائیں کہ جو کچھ ہم نے جنگ میں کیا ہے ہم نے ٹیبل پہ جا کے اس کو لوز نہیں کیا ہے. اور تیسری چیز جب بھی کوئی جنگ ختم ہوتی ہے تو جو ممالک اس میں فریق ہوتے ہیں وہ نوشن آف وکٹری ایک کرافٹ کرتے ہیں, جیت کا نعرہ بناتے ہیں. اور وہ نعرہ دنیا کے لیے ہوتا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں یاد رکھا جائے کہ اس ملک نے اپنی جنگ میں کیا کردار ادا کیا تھا اور کس طرح سے اس نے جیتی تھی. تو اس وقت یہ 3 بہت کام ہیں جو دونوں ملکوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور ان 3 کاموں کو حاصل کرنے کے لیے, اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک برنک مین شپ ہے جو دونوں طرف سے جاری ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہرمز کھولیں, ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کھولی لیکن امریکہ نے بلاک لگایا تو ایران نے بعد اسٹریٹ آف ہرمز کو کنکلوڈ کر لیا. تو اب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ایرانی ڈیلیگیشن کہتا ہے ہم نہیں آئیں بات چیت کرنے کے لیے, امریکن شام کو پہنچ رہے ہیں. تو یہ ایک برنکمین شپ ہے. یہ برنکمین شپ ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ میری طاقت اب باقی ہے اور میں گھٹنے دیکھنے کو تیار نہیں ہوں. اچھا اب جہاں تک آپ بلاکٹ کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاکٹ کو اگر ٹیکٹ آپ دیکھیں تو یہ ایکٹ آف وار ہے اور بریچ آف سیز فائر ہے. اگر ایران کے جہاز کو آپ نے پکڑ لیا ہے, اس پہ بورڈنگ کر دی ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا, اب یہ ایران کے پاس کہ وہ جا کے اس جہاز کو چھڑوائے. اور جب ظاہری بات ہے کہ ایران جائے گا اور چھڑوانے کی کوشش کرے گا تو پھر لڑائی ہوگی تو سیز فائر بریچ ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ایک طرف بڑھ رہی ہیں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ برنکمین شپ ضرور ہے لیکن اس میں سینس بھی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کشادگی بھی دے رہے ہیں لیکن پریشر ٹیکٹکس بھی استعمال کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات چیت چلتی رہے گی اور اس میں یقین کوئی مثبت راستہ نکل آئے گا. اگر ایگریمنٹ نہیں بھی ہوتا تو فریم ورک ضرور بن جائے گا جس پہ مزید بات چیت ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ سیز فائر انشاءاللہ پر امید ہے ہم اور ساری دنیا ہی پر امید ہے, اور پاکستان کا کردار اس میں بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پوری کوششوں میں لگا ہوا ہے. اچھا سر, میں آپ سے آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب بھی ایسی سچویشن بن جاتی ہے, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ اس حوالے سے پوری, ابھی آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے سر؟ جی ابھی بتائیں کچھ. جی فیصل صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے ٹرین بھی کیا ہے بہت ساری دنیا کے آفیسرز کو بھی, نیول آفیسرز کو, اور پھر پاکستان میں بھی آپ نے جو ہے بہت ساری اسٹریٹجیز بھی بنائی. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جب بھی آن گراؤنڈ آپ موجود ہوں اور اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے جس طرح کہ ابھی امریکہ نے اور ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, تو ایسے موقعوں پر کیا اسٹریٹجی بہترین جو ہے حکمت عملی رہتی ہے؟ سوری دوبارہ بتائیے گا, اگر ایسے موقع پہ کیا ہو جاتا ہے, کیا حکمت عملی بہترین ہوتی ہے آن گراؤنڈ؟ جیسے کہ ابھی شپس وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, امریکن جو شپس ہیں وہ ٹارگٹ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے جو ایرانین پورٹس ہیں وہاں پہ آف کورس ایرانین شپس بھی تیار کھڑے ہوئے ہیں. کیا اسٹریٹجی بہترین رہے گی آن گراؤنڈ دونوں ممالک کے لیے؟ دیکھیں آن گراؤنڈ تو میرا خیال ہے کہ ریسٹرین شو کرنا چاہیے کیونکہ دنیا ایک بالکل نہج پہ ہے ایک بہت بڑی اور خطرناک جنگ کی. تو دونوں طرف میں دعا کرتا ہوں کہ سینس پریویل کرے اور دونوں طرف ریسٹرین شو کرنا چاہیے. اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسرا فریق جو ہے وہ انسٹیگیٹ ہو اور وہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرے, اس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو ریسٹرین کرنا چاہیے. نارمل ہے دو فریقین کے بیچ میں اور اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو پھر تو لڑائی ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ حالات ڈفرینٹ ہے. یہ وہ جنگ ہے جس سے پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے, تو پوری دنیا کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ریسٹرین شو کرنا چاہیے اور اس جنگ کو یہیں کنٹین کرنا چاہیے. امریکنز کو اول تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر انہوں نے کیا ہے تو میرا خیال ہے ایرانین کو چاہیے کہ وہ فی الحال ریسٹرین شو کریں میں,
اور بات چیت کے ذریعے یہ سارے معاملات طے کریں. ٹھیک ہے. تو سر یہ جو مذاکرات اب جو ہونے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ نے ہمیں گائیڈ کیا کہ ایک چیز ضروری ہے کہ دونوں فریقین کو ابنائے ہرمز پہ جو ہے وہ تھوڑی سی لیننسی دکھانی چاہیے, تھوڑا سا جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کا اقدام نہ کرنا چاہیے جو کہ دوسرے کو ٹریگر کرے. دوسری چیز اب جیسا کہ ایران کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جب تک جو ہے وہ کلیئر نہیں کیا جاتا ابنائے ہرمز کو ایران کے لیے تب تک جو ہے ہمارا وقت نہیں آئے گا. تو کل کے لیے کل کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے. اسلام آباد کو آپ کے سامنے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں کہ چاہے پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری آفیسز ہوں, سب کو بند کر دیا گیا ہے, ورک فرام ہوم کر دیا گیا ہے. جو بہت ضروری کام ہیں وہ گھر سے بیٹھ کے کیے جائیں گے, لیکن کوئی بھی آفس کھلا نہیں رہے گا ٹل فردر آرڈر. آئی گیس میں تو اس کو سر پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی اسلام آباد کے لیے جو ہے آرڈر, حالانکہ اسلام آباد پہ بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, لیکن اس طرح کا دیٹ مینس کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. تو کیا کچھ امید لگائی جائے کہ اس دفعہ واقعی ہی جو ہے وہ کوئی بڑی خبر آ جائے گی؟ اور دوسری چیز یہ سر کہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. تو کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ اس سیشن میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو نکل آئے گا؟ دیکھیں امید تو بالکل ہے, امید پہ دنیا سیز فائر ہوا تھا تبھی سے امید نے جنم لے لیا تھا کہ یہ منطق کے انسان کو پہنچے گا, اور امید کی پاکستان ہے. اگر پاکستان اس پروسیس میں شامل ہے تو پھر تو ضرور کچھ نہ کچھ مثبت نکلے گا اس میں, کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جس کو صحیح ادراک ہے کہ یہ اگر جنگ چلتی رہی تو اس کے کتنے مضمر اثرات ہوں گے, اور وہ خطے کے لیے, ملک, پوری دنیا کے لیے کتنے شدید ترین نقصان دہ ثابت ہوں گے. تو پاکستان اس میں ہے, ہمیں حوصلہ کرنا چاہیے. یہ چیزیں آرام آرام سے چلتی ہیں, یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتی, ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتی. اصل میں ہماری خواہشات اور توقعات ہوتی ہیں کہ بس دو فریق بیٹھے ہیں اور جب اٹھتے ہیں ہر کوئی خوش ہو اس پہ. ایسے نہیں, یہ اتنا پرانا معاملہ ہے, پہلی دفعہ 47 سال میں آمنے سامنے آ رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو آہستہ آہستہ ہوگا, اور جب ظاہری بات ہے کہ فائنلی ہو جائے گا تو اس میں سربراہان ضرور آ سکتے ہیں اور آئیں گے, اور بھروسہ بڑی بات یہ ہے. تو پاکستان سے بھروسہ ہونے کے ناطے تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ضرور آئیں گے اور یہاں آ کے وہ اس کو سائن کریں گے, پھر ہی انشاءاللہ چیزیں آگے چلیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. بہت شکریہ فیصل شاہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ایکسپرٹ ہیں بحری امور کے, اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ایک دفعہ پھر سے ہمیں کلیئر کر دیں کہ یہ جو 4 پوائنٹس ہیں خاص طور پہ جو ہم آج ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز وہ تو ہر زبان زد عام ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باب المندب جو ہے وہ جو کہ ریڈ سی اور بحر عرب کو جو ہے آپس میں ملاتا ہے. اس کے بعد اسٹریٹ آف ملکہ یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ قدرتی گزرگاہ ہے ٹریڈ روٹ کے لیے, آئل کے لیے, دوسری بھی چیزوں کے لیے, اور اس کے علاوہ ایک مین میڈ گزرگاہ ہے سوئز کنال. یہ وہ 4 ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ پوری دنیا کی ٹریڈ کے لیے, پوری دنیا کی اکانومی کے لیے انتہائی ضروری قرار دیے جاتے ہیں کہ پوری دنیا کو اگر شارٹیسٹ رستے سے گزرنا ہے, کم سے کم خرچہ کر کے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے, تو ان 4 گزرگاہوں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے تمام آبی راستوں میں. اور یہ چاروں کے چاروں ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ مسلمان جو ممالک ہیں ان کے زیر نگرانی, ان کے انڈر کنٹرول ہیں. ایون دین اس ساری صورتحال سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ ہے مسلم امہ کے تمام جو ممالک ہیں وہی سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. ان کی یونٹی جہاں پر نظر آنی چاہیے وہاں پر نظر نہیں آ رہی. اسی حوالے سے ہم بات کریں, یہاں وقت تو ایک بریک کا, لوٹ کرائیں گے تو مزید اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے. اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے اس کے جو حقائق ہیں ان کو جاننے کی بھی کوشش کی, اور ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے پاس اس وقت آبی راستے جو ہیں ان کا کنٹرول ہے, لیکن ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے اس کے حوالے سے کوئی منظم پالیسی نہیں ہے.
بہرحال ابھی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر نظریں اسلام آباد پہ ہیں. پوری دنیا اس وقت اسلام آباد کی جانب دیکھ رہی ہے. بہت سارے جو ہیں مسلسل پچھلے 4 سے 5 روز سے جو ہے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے, اور یہ چیز تو ویسے ہی کلیئر ہو چکی تھی. مذاکرات کے پہلے دور کے فوراً بعد یہ کلیئر ہو گئی تھی تمام جو یہاں پہ پارٹیز ہیں ان کی طرف سے, دونوں جو ممالک ہیں ان کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے, کہ اگلا دور بھی مذاکرات کا اسلام آباد میں ہی ہوگا. اور اس کے لیے انہوں نے واضح طور پہ جو ہے اپنے وفد جو ہے ان کو بھی فائنل کر لیا ہوا ہے. اور اب کل سے یہ خبر گونج رہی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اپنا جو وفد ہے اس کو پاکستان بھیج دیا ہے, جو کہ آج پہنچ جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ایران کی جانب سے تھوڑا سا ابھی جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی ڈاماڈول سی صورتحال آج سامنے آئی. اس کے پیچھے ریزن یہ رہا کہ ایران نے واضح طور پہ یہ کلیئر کیا ہے کہ آپ اپنائے ہرمز پہ جو ایران کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے آپ نے اس کو ختم کریں. اس کے بغیر مذاکرات کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے وہ غلط ہے ایران کے لیے. تو اب پاکستان نے اپنی طرف سے تمام جو ہیں وہ ایز اے ہوسٹ تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں. اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے, کیونکہ اسلام آباد مرکز نکاح بنا ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہوش فخر صاحبہ. ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کریں گے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا ہے. سینئر صحافی بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیا اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھ رہی ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم مہوش. وعلیکم السلام. جی شکریہ. ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سب کی نظریں اسلام آباد کی جانب ہیں. ہم بھی اسلام آباد سے کوئی اچھی خبر کی امید لگا کے بیٹھے ہیں, پوری دنیا اچھی خبر کی امید لگا کے بیٹھی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیجیے گا کیا مناظر ہیں اسلام آباد کی سڑکوں کے, کیونکہ اسلام آباد کی جو بیوٹی ہے وہ بیوٹی سارا دن راؤنڈ دا کلاک چلنے والی ہے. لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کچھ وہاں پہ جانے کے حوالے سے بھی گورنمنٹ نے کچھ پالیسی بنائی ہے, چھٹیاں دے دی گئی ہیں. کیا صورتحال ہے؟ جی جہاں تک بات کریں اسلام آباد کی, تو اسلام آباد ویسے تو ریڈ زون کے علاوہ جو ہے زندگی نارمل ہے. میں آفس بھی آئی ہوں. ہاں یہ ہے کہ ٹریفک ذرا تھوڑی سی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے, اس طرح سے کہ روٹ جب لگتے ہیں تو آپ کے جن جن رستوں سے آپ آ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. ادروائز ریڈ زون جو ہے وہ کمپلیٹلی سیلڈ ہے. سرینا کا ایریا جو ہے سراؤنڈنگ اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے اور آلٹرنیٹ روٹ دیے گئے ہیں. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ سب کی نظریں اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد سے اچھی خبر کی ساری امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو بات یہ ہے کہ جب تک وہ اسلام آباد آئیں گے نہیں تب تک ہم کوئی خبر اچھی اور بری کی ہم کوئی امید رکھ نہیں سکتے. ٹاکس ہے, جیسے لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی کہ سفارتی کاروائی جو ہوتی ہے وہ لانگ پروسیس ہوتا ہے, اس پہ کوشش پوری کی جا رہی ہے. ویسے جو امریکی ذرائع کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے ٹاکس شروع ہونے کا امکان ہے. بٹ آج آپ نے جو ایران کا بیان سنا اس میں انہوں نے آنے سے فی الحال منع کیا, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان از دا اونلی آپشن. ہماری ثالثی جو کر رہا ہے وہ صرف پاکستان ہے, کوئی اور نہیں ہے. تو یہ تو کلیئر ہے کہ جو بھی ٹاکس ہوں گی وہ ہوں گی اسلام آباد میں ہی, وہ کل سے شروع ہو یا پرسوں سے شروع ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن اور ایکسٹرا مل جائے, تو یہ سچویشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا مہوش, ایک ہم ان ٹاکس پہ بھی آئیں گے, لیکن ابھی ہمیں ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیجیے اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے, تاکہ اگر کوئی اسلام آباد جانے کے لیے پلان کر کے بیٹھا ہے یا کوئی بھی ضروری کام کے سلسلے میں جانے کا, اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں, کچھ نوٹیفیکیشنز یہ بھی سامنے آئے کہ اسلام آباد کے جو تمام سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر ہیں ان کو بند کرنے, ٹل فردر آرڈر بند کرنے کے احکامات آئے سامنے. پھر جو ٹریلز ہیں, جی سوری میں یہاں پہ وہ آپ کو یہ کلیئریفیکیشن دیتی جاؤں کہ اسلام آباد کے جو ریڈ زون کے علاقے کے دفاتر ہیں ان کو بند کرنے کا کہا گیا تھا, اور اس میں بھی بند کرنے کا نہیں, ورک فرام ہوم دیا گیا. ایون ہماری جتنی منسٹریز ہیں اس میں بھی موسٹلی منسٹری جن کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ان کو ورک فرام ہوم دیا ہے, اور باقی جو جن کا کام آفس کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ آفس میں آ رہے ہیں. اسکولوں کو بھی انہوں نے چھٹی دے دی ہے, بٹ اونلی ریڈ زون ایریا. اچھا, صرف ریڈ زون کے لیے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے. اچھا مہوش, ایک چیز اور ہے, گزشتہ روز مجھے ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی جو کہ غالباً گجرات سے بھیجی گئی تھی, اور وہ یہ تھی کہ اس میں جو موٹر وے پولیس کے اہلکار تھے, NHMP کے, نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے اہلکار, وہ جو تھے وہ گجرات کا جو لاری اڈا ہے وہاں پر جا کر جو بسز راولپنڈی, فیض آباد اور راولپنڈی کے دوسرے اڈوں کی طرف جا رہی تھیں, ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ واضح طور پہ یہ جو ہے احکامات ان کو جاری کر رہے تھے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے سواریاں نہ بٹھائیں, وہاں کے لیے آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اس سے پہلے جو ہے آپ کو
اس بارے میں کیا خبر ہے؟ کیونکہ یہ بھی چیز کافی گردش میں آئی تھی، یہ خبر بھی کہ اسلام آباد کے تمام اڈے جو ہیں تا حکم ثانی بند کر دیے گئے ہیں، اس میں کیا؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے بند کیے گئے ہیں، وہ بند کیے گئے ہیں، لیکن آفیشیل اس کو پہلے دن تو ماننے سے انکار تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو فیض آباد کے قریب ہے، کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی بند ہے. ایون آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری خالہ نے آنا تھا لاہور سے اسلام آباد، تو ان کو ہم نے پرائیویٹ گاڑی ارینج کر کے دی. وہ نہ بس وہاں سے مل رہی ہے، نہ ٹرین مل رہی ہے، کوئی بھی لوکل بس کسی قسم کی آمد و رفت وہاں پہ الاؤ نہیں کی جاتی. پبلک ٹرانسپورٹ اور ایون اسلام آباد کے اندر جو میٹروز وغیرہ ہیں ان کو بھی فی الحال بند کیا گیا. تو پبلک ٹرانسپورٹ بالکل بند ہے یہاں پہ. ہیوی ٹریفک کی ان کو تا حکم ثانی اجازت نہیں ہے. 26 نمبر سے جب آپ موٹر وے سے انٹر ہوتے ہیں اس پوائنٹ پہ بھی بلاک کیا گیا ہے، تو آپ کشمیر ہائی وے پہ انٹر ہی نہیں ہو سکتے. تو اس بات میں کافی حد تک سچائی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بالکل بند ہے. اور جو اسلام آباد سے راول پنڈی سے آنے جانے کے لیے انہوں نے بند کیا ہے. ہاں، لیکن لوگ اپنی پرائیویٹ گاڑیوں پہ کار پہ آ رہے ہیں اور زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے پنڈی میں انٹر ہوں اور پھر آلٹرنیٹ روٹ لے کے اسلام آباد میں آ جائے. وہ جو چھپے ہوئے راستے ہیں جن کو وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو پتہ ہے ان راستوں سے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن جو مین روڈ ہیں ان کو بند کیا گیا. مین روڈ پہ وہی ہیوی ٹریفک کو بند کیا گیا. چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت اس طرح سے ہے، لیکن وہی ہے کہ اوائڈ کیا گیا ہے. وہ کہا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کوشش کریں کم لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد اور راول پنڈی کی حدود میں داخل ہو سکیں. ایگزیکٹلی. دوسری چیز آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ وہاں پہ اب جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور اطلاعات یہ بھی تھیں کہ ٹریل 2, 3, 4 ان کو بھی بند کیا گیا ہے. تو جو اس کے علاوہ جو پبلک اسپاٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ احکامات جاری کیے گئے ہیں. جی بالکل، ٹریل جتنے بھی ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. پارک میں بھی زیادہ مجمع لگانے سے منع کیا گیا ہے. تو لیکن یہ وہی بات ہے کہ یہ جو ہے جو ایریا سراؤنڈیڈ بائی ریڈ زون ہے یہ اس تک کے احکامات ہیں. اوکے، یعنی کہ جو ایریا بھی ریڈ زون کو جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے ٹچ کر رہا ہے تو دور سے یا قریب سے اس کو جو ہے وہ کارڈن کیا گیا. اچھا، تو یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا جو خبریں گردش کر رہی تھی اعلیٰ قیادت کے آنے کی، مطلب سوری دوبارہ بولیے گا، کون سی خبریں گردش کرنی تھی؟ کہ یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے بھی جو ان کے ٹویٹ سامنے آئے، جو ان کے پیغامات سوشل میڈیا پہ سامنے آئے، اس کے مطابق انہوں نے بھی کافی حد تک ان کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا تھا. تو کیا اس حوالے سے جو انتظامات آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان انتظامات کا مقصد ہی یہ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر مسعود پزشکیان جو ہیں وہ آنے والے ہیں؟ بالکل، جو حکومتی ذرائع بتاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جہاں تک صدر ٹرمپ کی بات ہے وہ اس صورت میں آئیں گے جب ڈیل فائنل سائن ہوگی. اگر ڈیل پہنچ جاتی ہے، ان کی نیگوشیشن کامیاب ہوتی ہے، تو فائنل ڈیل سائن کرنے کے لیے صدر صاحب آئیں گے. لیکن ساتھ ساتھ محمد بن سلمان صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، وہ آئیں گے. طیب اردوان صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں گے. تو اگر ایران مانتا ہے اور وہ آتے ہیں ٹاکس کے لیے تو پھر سارے تشریف لے آئیں گے. لیکن آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کی پالیسی ہے کہ دونوں صدور ایک ٹائم پہ نہیں آ سکتے. تو اگر جے ڈی وینس کا نام آ رہا ہے اور جے ڈی وینس آ رہے ہیں تو اس میں ان کے مشکل ہوگا ٹرمپ صاحب آئیں. بٹ وہی بات ہے کہ جب فائنل ڈیل ہوگی ہو سکتا ہے جے ڈی صاحب واپس جائیں اور ٹرمپ صاحب آ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ آنے جانے کا ڈفرینس جو ہے تقریباً یعنی امید لگائی جا سکتی ہے کہ اسلام آباد کا اسی طرح سے ماحول رہ سکتا ہے اگلے ایک ہفتے تک کے لیے. کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایسی کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہوگی کہ جس کی کنفرمیشن نہیں ہے. جب تک یہ ٹاکس کا دور شروع نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اب آپ سے ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ساری صورتحال میں اب جو پاکستان کا موقف ہے ادھر سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کس حد تک تیار ہے، اور خاص طور پہ جس طرح لاسٹ ٹائم میں کنونشن سینٹر کو چنا گیا تھا صحافیوں کے لیے اور پریس بریفنگ کے لیے اور صحافیوں کو بتانے کے لیے، یا ان کو وہاں پہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا، کیا اس دفعہ بھی وہی سیم سینیریو ہوگا اور اسی طرح سے چلا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ امید تو یہی ہے کہ کنونشن سینٹر ہی ہوگا. جس طرح سے تیاریاں کی گئی ہیں، جس طرح سے وہاں پہ بینر لگائے گئے ہیں، اس بار بھی صحافیوں کو لگ ایسے رہا ہے کہ ادھر ہی رکھیں گے کیونکہ وہ سرینا کے قریب ہے. تو یہ آپ کی موبلائزیشن کم ہوگی،
صحافیوں کا مطلب انہوں نے ایک جگہ دے دی کہ وہ روڈ پہ کھڑے نہ ہو, ادھر ادھر پریشان نہ ہو, تو وہاں سے بیٹھ کے وہ کریں گے. اور میڈیا سینٹر obviously انہوں نے ادھر بنایا ہوا ہے, تو لگ یہی رہا ہے کہ کنونشن سینٹر ہی ہوگا میڈیا کے لیے. دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا, دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. گورنمنٹ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے لیے کہ کس طرح سے سب کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کیا اقدامات ہیں؟ خاص طور پہ صحافیوں کے کچھ تحفظات بھی سامنے آئے تھے پچھلی دفعہ کہ ان کو پراپرلی جو ہے وہ کوریج کرنے کے لیے جو ہے وہ مواد نہیں مل سکا, یا کچھ اس طرح کے تحفظات تھے ان کے. دیکھیں وہ ابھی بھی گورنمنٹ کے ساتھ بات چل رہی ہے, وہ گورنمنٹ اینڈ ٹائم پہ اپنا پلان بتائے گی. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ پچھلی دفعہ جن لوگوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی تھی کنونشن سینٹر جانے کی, اس دفعہ ٹائملی ان لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں. ایک پروسیس ہوتا ہے جب آپ اتنا بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہوتا ہے, تو صحافیوں کے لیے بھی ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے, اور دین دے الاؤ یو ٹو گو انٹو دیٹ پلیس. تو اس دفعہ یہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے ٹائملی, جن صحافیوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طریقے سے کرنا ہے, ان کو وہ اپنے ڈاکومنٹس اور اپنی اسپیشل کارڈ بنوانے کے لیے کوششیں ان کی جاری ہیں. لیکن کیا گیم آف پلان ہوگا, یہ جب تک آئیں گے نہیں تب تک نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, میں بھی ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا, پچھلی دفعہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا سے بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے جو صحافی تھے ان کے پاس کوئی خاص خبر نہیں تھی. ایون کہ ہم نے اپنے جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں ان پہ بھی دیکھا کہ وہ جو ریفرنس جو خبر کا دے رہے تھے وہ کسی بین الاقوامی چینل کا یا امریکی چینل کا دے رہے تھے. کیا اس دفعہ بھی تو وہ اس پہ دیکھیے یہ وہی بات ہے, قبل وقت ہے, بٹ بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جیسے ہماری بات ہوئی تھی, امریکہ کے جو جے ڈی وینز آئے تھے انہوں نے اپنا میڈیا خود بلایا اور ان کو بریفنگ دی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایرانین نے بھی اپنے میڈیا کو بلایا اور اس کو بریفنگ دی. نہیں دی گئی تھی کیا؟ نہیں, اس طریقے سے نہیں دی گئی تھی, بعد میں دی گئی تھی. اور پاکستان کا خاموش رہنا میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا کہ اب دوسری ٹاکس بھی یہاں پہ ہو رہی تھی. تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ گیم پلان کچھ چینج کریں, بٹ بات یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ایسی بات خود سے نہ نکلے جس سے بعد میں ہمیں پریشانی ہو سکے, جس سے ان ٹاکس کو مسئلہ ہو سکے. تو یہ بھی ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے ہماری جیسے بریکنگ نیوز کا ہمارا ہے کہ ہم پہلے دے رہے ہیں, اور غلط صحیح خبر ہم نے جسٹ بیکاز کہ ہم نے باقی چینلز کو مقابلہ کرنا ہے. تو میرے خیال میں پچھلی دفعہ بھی گورنمنٹ نے یہی پلان بنایا تھا. اگلا پلان کیا ہوگا, پراپر بریفنگ کیسے دیں گے, کس کے تھرو ہوگی, یہ وہی بات ہے کہ جب شروع ہوں گے تو وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ چیزیں اوپن نہیں کی گئی ہیں, صرف اور صرف ابھی انتظامات جو ہے ان کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کچھ بہتر جو پوری دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے پاکستان سے کہ پاکستان کوئی اچھی خبر لے کر آئے گا تو اس کے لیے اقدامات جو ہیں وہ بھی بہترین ہونے چاہیے. ٹھیک ہے مہوش, اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر تو کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے, اگر کسی کو بھی ایمرجنسی میں اگر اسلام آباد جانا پڑتا ہے کسی کی کوئی خوشی غمی کے حوالے سے, تو کیا اس کے لیے تھوڑی سی لیننسی دکھائی جا رہی ہے یا پھر اس کے لیے بھی جو ہے وہ سخت انتظامات ہی کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو بھی جانے آنے کی اجازت نہیں جا رہی؟ دیکھیں, جہاں تک بات ہے میڈیکل ایمرجنسی کی, ہاسپٹل سارے کھلے ہوئے ہیں, اور آپ کے جتنے بھی روٹس ہیں, جو بھی اسپیشل روٹس لگائے گئے ہیں, یہ پہلے بھی یہی ہوا تھا, اس دفعہ بھی یہی ہوگا کہ جب کسی کی آمد و رفت کی ڈیلیگیشن کی تو وہ اس وقت گھنٹے, 1.5 گھنٹے, 2 گھنٹے کے لیے بند ہوتے ہیں, اور وہی بات ہے جو ان کا روٹ ہے, ادروائز وہ اوپن. اور میڈیکل ایمرجنسی کسی کو ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, ایمبولینسز کو اسپیشل رستہ دے کے نکالا جاتا ہے, اور اس طرح کی پریشانی. اور انٹرنل راستے جتنے بھی ہیں راستے کھلے ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے کافی جو ہے وہ لیننسی دکھائی جا رہی ہے. بہت شکریہ. آلٹرنیٹ روٹس دیے ہوئے ہیں مزمل, آلٹرنیٹ روٹس دیے ہوئے ہیں کہ اور جو یہاں کا مہوش سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. مہوش ہمیں بتا رہی تھی کہ آلٹرنیٹ روٹس دیے گئے ہیں ان کیس آف اینی ایمرجنسی سچویشن, وہاں پر جانے کے لیے لوگوں کے لیے آلٹرنیٹ روٹس بنائے گئے ہیں. پھر اگر صحافیوں کی بات کی جائے تو صحافیوں کے لیے اس دفعہ پہلے سے زیادہ بہتر انتظامات کیے جا رہے ہیں. جن صحافیوں نے اس دوسرے دور کے لیے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کرائی تھی ان کو موقع دے دیا گیا تاکہ وہ رجسٹریشن کرا کے دوبارہ سے اس کا جو ہے وہ حصہ بن سکیں. تیسری جو اہم چیز انہوں نے ہمیں بتائی کہ انہوں نے کہا کہ جو ایک وہ فسا کریٹ کیا گیا ہے کہ جی پورا اسلام آباد چوک کر دیا گیا, بند کر دیا گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ریڈ زون اور اس کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں سیکیورٹی پرپزز کی وجہ سے وہاں کی ایکسیس کو تھوڑا سا جو ہے وہ لمیٹڈ کیا گیا، لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے ایکسیس کارڈ ہے، اگر آپ نے اپنی رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے، دین یو میں گو ناؤ، تو آپ ادھر ایکسیس رکھ سکتے ہیں، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، آپ وہاں پہ جو بھی آپ کے کام ہے۔ تیسری چیز جو سننے میں آ رہی تھی، تمام دفاتر وغیرہ بند کر دیے گئے ہیں، اس کے لیے بھی انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ورک فرام ہوم جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے تاکہ جو بھی کام ہے سرکاری سطح کے وہ بھی چلتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان نے یہ ایک ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہے کہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اچھی خبر پوری دنیا کو دے سکے، یہ ذمہ داری بھی پاکستان جو ہے وہ پوری کر سکے۔ بہرحال اب ایک دفعہ پھر اپنے تمام ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام نظریں اسلام آباد پر ہیں۔ اسلام آباد پر نظریں اس وجہ سے ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ مختلف ممالک کے دوروں پر گئیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے کچھ مزید ڈپلومیٹک کوششیں کی تاکہ جو ہے وہ سفارتی سطح پر اس ڈیل کو حتمی اور مضبوط ترین بنایا جا سکے، تاکہ یہ جو پاکستان نے اپنی محنت سے دو ایسے حریفوں کو آمنے سامنے لا کے بٹھایا ہے جو کہ پچھلے 47 سالوں سے ایک دوسرے کے صرف دشمن کے طور پر جانے جاتے تھے، آج ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بٹھا کر ایک دوسرے کے لیے اچھے جو خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور یہ ساری کوشش تھی پاکستان کی، اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے موجودہ وزیر اعظم کو اور موجودہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب، ان کی کوششیں نو ڈاؤٹ، اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے انہیں اپریشیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو ایفرٹس ہیں ان کو۔ اور اب ایک دفعہ پھر سے جب اتنا اچھا پرفارم کر کے دکھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر جب جو اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس سے امیدیں بھی کچھ زیادہ بڑی لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے لوگوں کا تاثر آ جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک سپر ہیومن ہے جو کہ ہمیں فوری طور پہ ساری چیزیں ٹھیک کر کے دے دے گا۔ تو ایسی کچھ امیدیں تمام ممالک نے لگائی ہوئی ہیں اس وقت پاکستان سے، اور کافی پر امید ہے سب لوگ کہ سب ممالک بھی اور پاکستان میں رہنے والے بھی سب لوگ کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس حوالے سے کوئی حتمی نتیجہ، حتمی کوئی اچھی خبر سامنے آ جائے گی۔ تو اسی لیے اب یہ مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے، اور جو صورتحال لگ رہی ہے، جو اوورآل ایک امپیکٹ کریٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے تیاریاں کی گئی ہیں، جس طرح سے دونوں سائڈ سے جو ہے وہ پازیٹیو جسر دکھایا گیا ہے، اس سے یہی چیز لگتی ہے کہ بہت جلد کوئی حتمی معاہدہ سامنے آ جائے گا اور دنیا میں ایک دفعہ پھر سے امن قائم ہو جائے گا۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کیجیے گا، ہم بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور پوری دنیا میں امن قائم کر دیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔